السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. मुअज़्ज़ज़ तुल्लाब, अल्लाह ताला के फजल एहसान से आप इस वक्त एहसन ओपन एकेडमी की तरफ से सीरत नबविय्या के मौजू पर ये दर्स देख रहे हैं। एहसन ओपन एकेडमी में आपका खैर मकदम है। हम जो किताब पढ़ रहे हैं इस मौजू के तहत वो है तारीख़ुल अरब अल क़दीम वस्सीरह अन-नबविय्या, अरब की कदीम तारीख और सीरत नबविय्या का हिस्सा। साबिका दरस में हमने कुछ ऐसे वाक़ात पढ़े जिनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक के साथ बिअसत से पहले ताल्लुक़ था और जिनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुबारक की तामीर में ख़ास हिस्सा रहा है। 5 ऐसे वाक़ात साबिका दरस में हमने सुने। आज हम छठे वाक़ा पर चलते हैं। छठा वाक़ा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में बिअसत से पहले पेश आया वो है ज़वाजुहु मिन खदीजा तबनती खुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा। ज़वाजुहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह करना। मिन खदीजा बिन्त खुवैलिद की बेटी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहला निकाह है उसके बारे में इस वाक़ा में यहाँ पर थोड़ी सी रोशनी डाली गई है। मुअल्लिफ कहते हैं लम्मा बलग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खामिसत वल इशरीन, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, लम्मा बलगा जब पहुंचे, अन नबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खामिसत वल इशरीन 25 साल की उम्र को जब वो पहुंचे, शाह अल्लाहुल अजीजुल हकीम, तो हिकमत वाले और गालिब अल्लाह ने चाहा। शाह चाहा, अल्लाह अल्लाह ने फाइल है और शाह फेल माजी है। शाह यशाउ, यशाउ इसका मुजारे है। यहां हमने पढ़ा बलगा फेल माजी है, यबलुगु इसका मुजारे है। शाह अल्लाह चाहा अल्लाह ने, अल अजीजुल हकीम ये मौसूफ सिफत, ये दो सिफतें हैं अल्लाह की। अल्लाह दाना, हकीम और गालिब ने चाहा अन युहय्या कि वो तैयार करे, लहू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। लहू में हा की ज़मीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। ये अन है नवासिब में से, फ़ेल मुजारे पर दाखिल होता है और मुजारे के आखिर पर फतहा देता है। अन युहय्या, यहाँ पर हम फतहा पढ़ेंगे जबर, क्योंकि इससे पहले ये अन आया है। कि वो तैयार करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए असबाबन नजाही, मुजाफ मुजाफिल है, कामयाबी के असबाब। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने चाहा, दाना और गालिब अल्लाह ने चाहा कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तैयार करे, उनके लिए मुहैया करे, उनके लिए वजूद में लाए असबाबन नजाही, कामयाबी के असबाब। फी हयातिही, उनकी जिंदगी मुबारक में, यानी जिंदगी मुबारक में कामयाबी के जो असबाब हैं अल्लाह ने अपने नबी को अता करने चाहे। बिज़वाजिही मिन खदीजा, वो असबाब कैसे अता फरमाए कामयाबी के असबाब? खदीजा बिन्त खुवैलिद के साथ निकाह के जरिए से। बिज़वाजिही, उनके निकाह के जरिए से, ही में ज़मीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। बिज़वाजिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन खदीजा बिन्त खुवैलिद, खदीजा बिन्त खुवैलिद के साथ निकाह के जरिए से। बिन असद, ये खुवैलिद असद का बेटा था और वो अब्दुल उज़्ज़ा का, और अब्दुल उज़्ज़ा फिर कुसै इब्न किलाब का बेटा रहा है। तो ये कुसै इब्न किलाब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब नामा में भी एक जगह आता है, लिहाजा यहाँ पर आकर के खदीजा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब नामा मिलता है।
कहते हैं वज़ालिका हीना बलगहा, और ये वाक़ा तब पेश आया जब उस तक बात पहुंची। ये हा मुअन्नस की ज़मीर है, यहाँ खदीजा मुराद है, क्योंकि अभी तक इन दो सत्रों में हमने एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस की बात पढ़ी, उनका तज़किरा आया। तो अरब अपने कलाम में क्या करते हैं, जब पहले किसी मर्द या खातून का जिक्र करते हैं उसके नाम से, तो बाद में उसके नाम के बदले ज़मीर इस्तेमाल करते हैं। तो मुज़क्कर के लिए हु ज़मीर है, लहू यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, यहाँ पर ज़वाज ही यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी। तो यहाँ पर देखिए हा ये ज़मीर मुत्तसिल है मुअन्नस के लिए। कहा वज़ालिका हीन बलगहा, और ये वाक़ा तब पेश आया जब उसको ये बात पहुंची। किसको पहुंची? यानी खदीजा को बात पहुंची। अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जब उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खबर पहुंची कि मा बलगहा, किस हद तक वो पहुंचे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हद तक पहुंचे हैं। हाँ, मा बलगहा, जो उन्हें यानी खदीजा को खबर पहुंची। हाँ, वज़ालिका हीन बलगहा यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बलगहा, जब खदीजा को खबर पहुंची उस चीज की जो उसे खबर पहुंची, मिन सिद्क़िही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हद तक पहुंचे, सच्चाई में। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के बारे में जब उसको खबर पहुंची खदीजा को, यहाँ भी हा से मुराद है खदीजा। खदीजा को खबर पहुंची नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चाई के बारे में, सिद्क़िही यानी सिद्क़ नबी, व अमानतिही, और उनके अमानतदारी के बारे में जब उसे बात पहुंची, व करम अखलाक़िही, और उनके नेक अखलाक के बारे में जब खदीजा तक बात पहुंची कि ये किस कदर सच्चे हैं, किस कदर अमानतदार हैं, किस कदर आला अखलाक के मालिक हैं। बअसत इलैही, तो खदीजा ने उनकी तरफ पैगाम भेजा। बअसत ये चौथा सेगा है फेल माजी का। अगर हम बअस से शुरू करेंगे, बअसा, बअसा, बअसू, तीन हो गए, तो चौथा है बअसत, उस एक औरत ने भेजा। तो यहाँ औरत का तज़किरा आया है, वो है खदीजा। तो बअसत का माना है खदीजा ने पैगाम भेजा, इलैही, उस मर्द की तरफ यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, क्योंकि बैसत मर्द अभी तक उन्हीं का जिक्र आया है। फ़अरज़त अलैहि, तो खदीजा ने पेश किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी ये पेशकश की, अन यखरुजा, कि वो निकले, अन यखरुजा। अन के बाद अगर मैं यखरुजू पढ़ूंगा तो आपको खुद समझ आना चाहे कि उस्ताद ने गलत पढ़ा, क्योंकि अन के बाद यखरुजू नहीं आएगा, अन के बाद आएगा यखरुजा। तो खदीजा ने उन पर यह पेशकश सामने रखी उनके, अन यखरुजा, कि वो निकले, फी माल हा, उसका माल लेकर के, हा में ज़मीर है मुअन्नस की तरफ, कि वो निकले उसका माल लेकर, यानी खदीजा का माल लेकर, इला शाम, शाम की तरफ, ये शाम इलाका है। ताजिरन, ये हालत है, ताजिरन किस वजह से निकले, बहसत एक ताजिर के हालत में निकले, मा गुलामिन लहा, उसके एक गुलाम के साथ, मा साथ, गुलामिन एक गुलाम के साथ, एक शख्स के साथ, युद आ मैसरा, जिसे मैसरा कहा जाता है। तो खदीजा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह पेशकश पेश की उनके सामने, कहा कि आप मेरा माल लेकर के उसमें तिजारत की गरज से शाम जाइए और मेरा गुलाम मैसरा उसको साथ लीजिए। वतुतियहू, और उसने उनके साथ ये वादा किया कि वो उन्हें देगी, यानी अरज़त अलैहि अन तुतियहू, यह हमें अरज़त के साथ मिलाकर पढ़ना है। फ़अरज़त अलैहि अन यखरुजा वतुतिया, यानी व अन तुतिया, इसीलिए मैंने यहाँ पढ़ा वतुतियहू, क्योंकि यहाँ अन पोशीदा है, छुपा हुआ है इधर वाव और ता के दरमियान। तो कहा वतुतियहू, और वो उसको, उस पर ये पेशकश की उसके सामने, उनके सामने, कि वो उनको देगी, अफज़ला मा कानत तुती गैरहू मिनत तुज्जार, अफजला सबसे अफजल, सबसे आला मजदूरी, या आप समझ लीजिए बदला, माकान तूती, जो वो इससे पहले दिया करती थी, गैरहू, उनके अलावा दूसरे, मिनत तुजार, ताजरों को।
یعنی اس نے وعدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ میرا مال لے کر کے میرے غلام کے ساتھ شام جائیے تجارت پر، اور میں آپ کو سب سے زیادہ دوں گی، سب سے افضل بدلہ دوں گی، جو میں آج تک آپ کے علاوہ دوسرے تاجروں کو دیتی تھی، اس سے دیا کرتی تھی، اس سے زیادہ اچھا بدلہ آپ کو دوں گی۔ وقد قبل منها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک، وقد قبل یقیناً قبول کیا، یقیناً قبول کیا، منہا اس عورت سے، یعنی خدیجہ سے، رسول اللہ فائل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، ذالک یہ پیشکش کہ آپ میرا مال لے کر کے شام جائیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کی۔ وخرج مع میسرہ، اور وہ نکلے، خرج میں مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وخرج مع میسرہ، اور وہ میسرہ کو لے کر کے نکلے، الی الشام، شام کی طرف، یعنی خدیجہ کا مالی تجارت لے کر، وربحت التجارہ، اور یہ تجارت نفع بخش ثابت ہوئی، اس میں نفع آیا، یہ تجارت نفع مند، سود مند ثابت ہوئی۔ قرآن مجید میں بھی آئے سورہ بقرہ میں، فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نفع بخش ثابت نہیں ہوئی۔ تو یہاں پر ہے وَرَبِحَتِ التِّجَارَةِ، تجارت میں نفع آیا، تجارت سود مند ثابت ہوئی، ربحاً عظیماً، بہت زیادہ نفع، وَبَعْدَ عودتہما الی مکہ، اور ان دونوں کے، ہما یہ تثنیہ کے لیے ضمیر ہے، دیکھیے، عودتہما ان دونوں کے واپس لوٹنے کے بعد، وبعد عودتہما ان دونوں کے واپس لوٹنے کے بعد، تو ہما سے کون مراد ہے؟ کیا اس سے خدیجہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے؟ نہیں، کیونکہ خدیجہ شام نہیں گئی تھی، لہذا وہ واپس نہیں لوٹی، بلکہ اس سے میسرہ مراد ہے، اور میسرہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، کیونکہ وہی دو شام چلے گئے تھے، اور اسی لیے کہا ان دونوں کے واپس مکہ مکرمہ لوٹنے کے بعد، قص میسرۃ علی سیدتہ خدیجہ، بیان کیا، قص یقص بیان کرنا، قص بیان کیا میسرہ نے، علی سیدتہ خدیجہ اپنی اس مالکن خدیجہ کے سامنے رضی اللہ عنہ، ما ظہر لہو جو کچھ اس کے سامنے نمودار ہوا، جو کچھ اسے واضح ہوا، من برکات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں میں سے، علی تجارتہا خدیجہ کی تجارت پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ان کی امانت داری جو خدیجہ کی مالی تجارت کی برکت کا باعث بنا، وہ سب میسرہ نے خدیجہ کو بتا دیا۔ وَلَمَّا رَأَتْ وَسَمِعَتْ عَنْ، وَلِمَا رَأَتْ، یا وَلِمَا بھی ہو سکتا ہے اور لما بھی، وَلِمَا رَأَتْ وَسَمِعَتْ مِنْهُ، اور وَلِمَا رَأَتْ وَسَمِعَتْ عَنْهُ، اور چونکہ جب اس نے خود دیکھا اور سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بِأَنَّهُ نَاضِجُ الْعَقْلِ، کہ وہ پختہ عقل کے مالک ہیں، صادق و صادق الحدیث، اور سچا کلام کرنے کے مالک ہیں، وَأَمِينًا عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى النَّاسِ، اور وہ اپنے آپ اور لوگوں پر دونوں کے لیے امین ہے، امانت دار ہے، طاہر السیرت والسریرہ، سیرت کے اعتبار سے بھی پاک ہیں اور اندرون کے اعتبار سے بھی پاک ہیں، یعنی اندرون و بیرون دونوں ان کا پاک ہے، وَلَمْ يَظْلِمْ أَحَدًا، اور اس نے کسی پر آج تک ظلم نہیں کیا ہے، وَلَمْ يَخُنْ فِي أَمَانَتِهِ، اور اس نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، فَأَحَبَّتْ فِيهِ هَذِهِ الصِّفَاتِ، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان صفات کو پسند کیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو یہ صفات پائی انہیں پسند کیا، وَلِذَا دارت مراسلات بدأت من جانب السیدة خدیجہ فی جو من الادب والحیاء والطہر والشرف، کہتے ہیں اسی لیے
پیغامات بھیجے گئے آپس میں ایک دوسرے کی طرف جو سیدہ خدیجہ کی طرف سے شروع ہوئے، بدأت من جانب سیدہ خدیجہ، جو سیدہ خدیجہ کی طرف سے شروع ہوئے، فی جو من الادب، جو نہایت ادب کے ماحول میں شروع ہوئے، حیا کے ماحول میں، پاکیزگی اور شرف کے ماحول میں۔ یہ سیدہ خدیجہ نے رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور بعض کہتے ہیں کہ گھر کی کسی اور خاتون کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ چاہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح کرا دیں۔ وانتہت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا، یہ سیدہ خدیجہ انہوں نے یہ بات شروع کی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چچا ابو طالب اور اسی طرح گھر کی دوسری معمر اور بزرگ خواتین تک یہ بات پہنچی، تو علی کل حال پھر نہایت ہی ادب اور پاکیزگی، حیا اور شرف کے ماحول میں نکاح ہوا۔ وانتہت بالموافقہ بینہما، اور یہ سب کچھ مکمل ہوا دونوں اطراف کی موافقت سے، بشہود قرابتہما، دونوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ کبریٰ، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کے رشتہ داروں کی موجودگی میں، بشہود قرابتہما، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک روایت کے مطابق ان کے والد موجود تھے۔ وَتَمَّ عَقْدُ الزَّوَاجِ بِإِيجَاب وَقَبُول وَصَدَاق، اور اس طرح سے نکاح کا یہ عقد مکمل ہوا، شادی کا یہ عقد مکمل ہوا ایجاب سے۔ ایجاب کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی طرف سے اس کا ولی مرد کو کہے کہ زوجتک ابنتی، میں آپ کو اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کراتا ہوں، یا کوئی اس قسم کا لفظ۔ اور قبول کا مطلب یہ ہے کہ مرد جواب میں کہے قبل تو، مجھے قبول ہے۔ وہ صداق، اور تیسری چیز ایجاب اور قبول کے بعد تیسری چیز، دونوں کے درمیان مہر مقرر ہوا۔ فَكَانَ زَوَاجُهُمَا شَرْعِيًّا، لہٰذا ان دونوں کا نکاح قانونی تھا، متمشیًا مع ما بقی من دین ابراہیم علیہ السلام، جو اس قانون کے مطابق تھا، اس دین کے مطابق تھا جو کچھ باقی رہ چکا تھا دین ابراہیم میں سے، ابراہیم علیہ السلام کے دین میں سے جو کچھ باقی رہ چکا تھا اسی کے مطابق یہ نکاح، یہ شادی قانونی تھا، قانونی شادی تھی۔ وخدیجہ حینئذ بلغت سن الاربعین من عمرہا، اور خدیجہ اس وقت اپنی عمر میں سے 40 سال تک پہنچی تھی۔ بہرحال یہ روایات میں سے ایک قول کے مطابق ہے کہ ان کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے سکرین واپس پیچھے کی طرف لیا۔ دو جگہوں پر میں نے آپ کو کہا کہ ان فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور آخر پر فتحہ دیتا ہے، لہٰذا ہم ان یحیئ پڑھیں گے، یہاں پر ان یخرج پڑھیں گے، اور یہاں پر ہے ان تؤتی پڑھیں گے۔ ہاں، تو یہ ان جب فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو آخری حرف پر فتحہ آتی ہے، اس کو نواسب کہتے ہیں۔ تو فعل مضارع پر کچھ حرف ایسے آتے ہیں جن کو جوازم کہتے ہیں، جیسے یہ لم ہے، یہ جازم۔ جوازم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے پھر اس کو جزم دیتا ہے آخر کو۔ آپ پڑھیں گے لم یظلم، آپ پڑھیں گے لم یخن، تو یہ لم کی وجہ سے فعل مضارع پر آخر میں جزم آئے گا۔ اگر آپ کے سامنے کوئی پڑھے لم یظلمو تو یہ غلط ہے، لم یظلم غلط ہے، لم یظلمی غلط ہے، لم یظلم، لم یخن، لم یخن، تو یہ لم کی وجہ سے یہ آخر پر جزم آتا ہے۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ کہا وقد مکثت خدیجہ رضی اللہ عنہا مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم زوجا حنونا، وقد مکثت یقیناً رہی
باقی رہی خدیجہ رضی اللہ عنہ مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، زوجن حنونن، انتہائی زیادہ رفیق بیوی بن کر، رفیق جوڑا بن کر، بیوی بن کر، الی ان بلغت الخامسۃ والستین من العمر، یہاں تک کہ 65 سال کی عمر تک پہنچ گئی۔ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی انتہائی رفیق بیوی بن کر کے 65 سال تک رہی۔ اذ توفیت، پھر وفات ہوئی وہ رضی اللہ عنہا، فی العام العاشر من البعثۃ النبویہ، بعثت نبویہ کے 10ویں سال میں وفات ہو گئی۔ فکانت طیلۃ حیاتها معه، چونکہ وہ اپنی اس ساری زندگی کے دوران جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، اس میں وہ تھی مثلاً ایک نمونہ، صادقاً سچا نمونہ، کس کا سچا نمونہ؟ للوفا، وفاداری کا سچا نمونہ، والاخلاص، اخلاص کا سچا نمونہ، والود، محبت کا سچا نمونہ، والامانہ، امانت داری کا سچا نمونہ، والتعاون، اور ہمدردی اور تعاون کا سچا، مددگاری کا سچا نمونہ، اصدق ما یکون التعاون فی الملمات، مشکلات میں جو سب سے بہترین مددگار ہو سکتا ہے، سب سے بہترین مدد جو ہو سکتی ہے، وہ خدیجہ کبریٰ نے پیش کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ تو ان کی زندگی مبارکہ میں وہ وفاداری، اخلاص، محبت، امانت داری اور مددگاری کا سب سے بہترین نمونہ ثابت ہوئی۔ وقد ولدت للرسول صلی اللہ علیہ وسلم اولادہ جمیعا عدا ابراہیم، ابراہیم کے علاوہ، عدا یعنی علاوہ، ابراہیم کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اولاد خدیجہ کبریٰ سے جنم پائے ہیں۔ وقد ولدت للرسول، یقیناً اس نے جنم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اولادہ، ان کے سارے اولاد کو، جمیعاً، سارے اولاد کو، جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے اور لڑکیاں، سب کے سب خدیجہ کبریٰ سے پیدا ہوئے ہیں، عدا ابراہیم، سوائے ابراہیم کے۔ فولدت القاسم، چونکہ خدیجہ کبریٰ سے قاسم پیدا ہوا، وبہ یکنہ، اسی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنیت دی جاتی ہے، یعنی ابو القاسم کہا جاتا ہے، وعبداللہ، اور عبداللہ پیدا ہوا خدیجہ سے، ویلقب بالطیب والطاہر، اور عبداللہ کا ہی لقب طیب اور طاہر ہے، وفاطمہ، خدیجہ سے فاطمہ پیدا ہوئی، ورقیہ، رقیہ پیدا ہوئی، وزینب، زینب پیدا ہوئی، وام کلثوم، اور ام کلثوم پیدا ہوئی رضی اللہ عنہن۔ وقد ادرکن بناتہ کلہن الاسلام، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری لڑکیوں نے اسلام کا زمانہ پایا، ساری لڑکیوں نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکوں نے اسلام نہیں پایا، لڑکے بالغ نہیں ہوئے۔ فاسلمنا، تو ساری لڑکیوں نے اسلام قبول کیا، وہاجرن معہ، اور ساری لڑکیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ وقد مات اولادہ جمیعا فی حیاتہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سارے اولاد، ان کے سارے بچے زندگی میں ہی، ان کی زندگی مبارکہ میں ہی وفات پا چکے ہیں، ان کی ساری اولاد ان کی زندگی مبارکہ میں ہی وفات پا چکے ہیں، عدا فاطمہ، سوائے فاطمہ کے، فإنها ماتت بعدہ، یقیناً وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفات پائی ہے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، یعنی ان کے جو لڑکے اور لڑکیاں تھی، وہ سب کے سب ان کی زندگی مبارکہ میں ہی وفات پا چکے ہیں، سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، چونکہ وہ ان کی وفات کے بعد، یہ 6 مہینے تک حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی۔ 7واں واقعہ، اب ایک اور واقعہ ہے جو بعثت سے پہلے پیش آیا، وہ ہے حادثۃ الحجر الاسود، حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے کا واقعہ۔ تاریخ ہوا، یہ واقعہ کب پیش ہے؟ وقعت هذه الحادثہ قبل البعثۃ النبویہ ب5 اعوام، وقعت، واقع ہوا ہے، هذه الحادثہ، یہ حادثہ،
قبل البعثہ نبویہ، بعثت نبویہ سے پہلے، قبل یعنی پہلے، بخمسۃ اعوام 5 سال پہلے، عام ان کی جمع ہے اعوام. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حينها في الخامسة والثلاثين من عمره، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی عمر مبارک میں سے 35ویں سال میں تھے. فی الخامسہ والثلاثین، 35ویں سال میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال تھی تو حجر اسود کا واقعہ پیش آیا. یہ سبب. اب دوسرا سببھا، اس واقعہ کا سبب کیا ہوا ہے؟ حجر اسود کا واقعہ جو پیش آیا اس کا سبب کیا؟ اصاب الکعبۃ المشرفہ فی مکہ سیل جارف، مکہ مکرمہ میں کعبہ مشرفہ کو بہت ہی سخت سیلاب کا سامنا آیا، بہت ہی سخت سیلاب آیا مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کو. صدع جدرانہا، جس سیلاب نے خانہ کعبہ کے، کعبہ مشرفہ کے دیواروں کو منہدم کیا. صدع یعنی انہیں بوسیدہ کر دیا، انہیں کسی حد تک گرا دیا. فاضطرت قریش الی ہدمہا، تو قریش مجبور ہو گئے کعبہ مشرفہ کو منہدم کرنے کے لیے. لتعید بناءہا، تاکہ دوبارہ اس کو بنا سکے، علی بناء ابراہیم الخلیل علیہ السلام من جدید، تاکہ نئے سرے سے خانہ کعبہ کو، کعبہ مشرفہ کو ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی اس تعمیر کے مطابق آج سے نو تعمیر کر سکے. اس وجہ سے قریش مجبور ہو گئے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، کیونکہ خانہ کعبہ میں سخت سیلاب آیا ہوا تھا اور سیلاب نے کعبہ مشرفہ کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، یا کسی قدر کمزور اور بوسیدہ کر دیا تھا، کچھ دیواریں گری بھی تھی. تو اس وجہ سے مجبور ہو گئے قریش کہ وہ کعبہ مشرفہ کو آج سر نو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر اور ان کے بنائے ہوئے نقشہ کے مطابق دوبارہ اسے تعمیر کرے. بناء الکعبہ و دور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک، کعبہ مشرفہ کی تعمیر اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول، یہ انہوں نے ہیڈنگ دی ہے. کہا اشترطت قریش، قریش نے یہ شرط مقرر کی، ان یکون الانفاق علی بناء الکعبہ، کہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر میں خرچہ جو ہوگا وہ ہونا چاہیے من المال الحلال النقی، صرف حلال اور پاک مال میں سے، کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ جو تعمیر ہوگی اس میں جو مال خرچ ہوگا وہ بالکل حلال اور پاک مال ہونا چاہیے. فلا يدخل فیہ مہر بغی ولا بیع ربا، لہذا اس میں کسی بھی بدکار عورت کی مزدوری یا کسی بھی قسم کے سود کا پیسہ شامل نہیں ہونا چاہیے. ولا مظلمۃ احد من الناس، اور نہ ہی کسی شخص کا غصب کیا ہوا، ظلمن کھایا ہوا پیسہ اس میں لگنا چاہیے. یہ قریش نے شرط مقرر کی. ثم جزأت الکعبہ بعد ہدمها، یا ثم جزئت الکعبہ بعد ہدمها، پھر کعبہ کو تقسیم کیا گیا جزءوں میں، ہدم کرنے کے بعد تقسیم کیا گیا کہ فلاں قبیلہ یہ سائڈ بنائے گا، فلاں قبیلہ یہ سائڈ بنائے گا، تقسیم کیا گیا. ہر قبیلے کو یا مختلف قبائل کو ایک ایک طرف دیا گیا کہ ایک ایک حصہ آپ لوگ بنائیں، اس طرف سے فلاں، اس طرف سے فلاں، اس طرف سے فلاں. فخصص لكل رکن منها جماعت من القبائل، لہذا قبیلوں میں سے، قبیلوں کی ایک بڑی تعداد ہر ایک رکن کے لیے مخصوص کی گئی کہ یہ قبیلے، فلاں فلاں قبیلے اس رکن سے لے کر اس رکن تک بنائیں گے. ینقلون الیہ الحجارہ، جو اس رکن کے پاس پتھر لائیں گے، علی اعناقہم، اپنے کندھوں پر، والرسول صلی اللہ علیہ وسلم یحمل معہم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ پتھر جو ہے لاتے تھے.
ولما وصل البناء إلى المكان الذي كان فيه الحجر الأسود، اور جب یہ تعمیر اس جگہ تک پہنچا، ولما وصل اور جب پہنچا، البناء تعمیر، الى المکان اس جگہ تک، الذي كان فيه الحجر الاسود جس جگہ پر حجر اسود تھی، جب یہ تعمیر اس جگہ تک پہنچی، اختلفوا تو ان میں اختلاف پیدا ہوا، وتنافسوا اور انہوں نے ایک دوسرے پر سبقت کرنی چاہے، ہر ایک نے چاہا کہ حجر اسود کو میں ہی اپنی جگہ پر رکھوں، اور انہوں نے اس بارے میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تنافس یعنی ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنی چاہیے کہ فی من یضع الحجر الاسود موضعہ السابق، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے کہ حجر اسود کو اپنی سابقہ جگہ پر کون رکھے، اس بات کو لے کر کے وہ ان میں اختلاف ہوا، وہ آپس میں لڑنے لگے، حتی کاد الخصام یدب بینہم، یہاں تک کہ جنگ ان کے درمیان جو ہے شروع ہونے لگی یا آہستہ آہستہ شروع ہونے لگی، وتنشب نار الحرب اور جنگ کی آگ بھڑکنے لگی، جنگ بڑھنے لگی، آگ بھڑکنے لگی، واستمر خصامهم 4 ایام اور ان کی یہ لڑائی 4 دن تک باقی رہی، 4 دن تک باقی رہی لڑائی، فارشدہم اللہ تو اللہ نے ان کو رہنمائی کی، ان کے دلوں میں بات ڈالی، الی تحکیم کہ آپ اپنا فیصلہ اس سے کرائیں، اس کو اپنا جج بنائیں، اول رجل یدخل من باب المسجد، سب سے پہلے اس شخص سے اپنا فیصلہ کرائیں جو مسجد کے دروازے سے داخل ہوگا۔ وہ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے، وہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، اسی دوران ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ابھی جو سب سے پہلا شخص ابھی مسجد میں داخل ہوگا تو اسی سے فیصلہ کرائیں گے۔ فَكَانَ هَذَا الدَّاخِلُ تو یہ سب سے پہلا مسجد میں داخل ہونے والا شخص کون تھا؟ یہ ہستی تھی، هو الرسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے والی ہستی رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ فَفَرِحُوا تو وہ لوگ خوش ہوئے، وَاسْتَبْشَرُوا اور وہ لوگ انہوں نے بہت بشارت محسوس کی، خوشی محسوس کی، وَقَالُوا هَذَا الْأَمِينَ رَضِينَاهُ اور انہوں نے کہا یہ تو امانت دار ہے، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں، ہمیں خوشی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ آوازیں سنی ہوگی تو پوچھا ہوگا کیا بات ہے، آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ فلما اخبروہ تو جب ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ ہم نے ایسا ایسا مشورہ کیا، طلب رداء تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، وبسطہ امامہم اور اس چادر کو ان سب کے سامنے پھیلایا، ثم وضع الحجر الاسود فیہ پھر حجر اسود اس چادر کے اندر رکھی، چادر پر حجر اسود رکھی، وقال اور فرمایا لِتَأْخُذْ كُلُّ قَبِيلَةٍ بِنَاحِيَةٍ مِنَ الرِّدَاءِ کہ تم میں سے ہر قبیلہ اس چادر کا ایک طرف پکڑ لے، وَيَعْنِي رُؤَسَاءَهَا یعنی مراد یہ تھا کہ قبیلے کا جو رئیس ہوگا، ہر قبیلے کا رئیس آ کر کے، قبیلے کا سردار آ کر کے چادر کے ایک طرف کو پکڑے گا، وَأَمَرَهُمْ بِرَفْعِهِ اور انہیں حکم دیا کہ یہ چادر اٹھاؤ، حَتَّى انْتَهُوا إِلَى مَوْضِعِهِ مِنَ الْكَعْبَةِ یہاں تک کہ وہ اس کو اٹھا کر کے اس جگہ پر پہنچے جہاں کعبہ میں حجر اسود کی جگہ تھی، فَاسْتَلَمَهُ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر وہ حجر اسود خود پکڑی، وَوَضَعَهُ بِيَدَيْهِ الشَّرِيفَتَيْنِ فِي مَوْضَعِهِ اور پھر اپنے دونوں دست مبارکہ سے، اپنے دونوں ہاتھوں سے حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھا، وَأَنْهَا بِذَلِكَ مُشْكِلَةً اور اس طرح سے انہوں نے ایک بہت ہی گمبھیر حالت کو دور کیا، بہت ہی گمبھیر پریشانی کو دور کیا، کادت ان تؤدی الی حروب مدمرہ
جو بہت ہی سخت پریشانی اب مسلسل اور ہلاک کرنے والی اور تباہ اور برباد کرنے والی جنگوں کی طرف لے جانے والی تھی. ایسی پریشانی انہوں نے دور کی اس طرح سے جو پریشانی اب ان کو ہلاک کرنے والی مدمرہ تباہ کرنے والی جنگ حروب مدمرہ تباہ کرنے والی جنگوں کی طرف وہ پریشانی لینے لگی تھی. اس پریشانی کو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا. یہ جنگ کن کے درمیان ہونے والی تھی؟ بین بطون قریش و احلافہا، قریش کے قبائل اور ان کے ہمدردوں، ان کے آپس میں اب یعنی ہر قبیلہ اور اس کے ہمدرد، دوسرا قبیلہ اور اس کے ہمدرد، تیسرا قبیلہ اور اس کے ہمدرد، یہ لوگ آپس میں اب تباہ اور برباد کرنے والی جنگوں کی طرف جا رہے تھے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریشانی حل نہ کی ہوتی، بفضل من اللہ کی طرف سے یہ فضل کے ذریعے سے ایسا ہوا، الہادی جس اللہ نے ان کو راستہ دکھایا، ثم بحکمتہ صلی اللہ علیہ وسلم وسداد رائیہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور ان کی صحیح رائے کے ذریعے سے یہ ساری مشکل دور ہو گئی. یہ تباہ کرنے والی جنگیں جو ہیں ان کی نوبت نہیں پہنچی، یہ ختم ہو گئی. اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان صلح کی، اور صلح انہیں بہت اچھی طرح سے سوجتی تھی، لہذا فرمایا ثم بحکمتہ وسداد رائیہ. ایک تو یہ سب اللہ کے فضل سے ہوا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی اور ان کی صحیح رائے کے ذریعے سے ایسا ہوا. معزز ناظرین، یہاں تک ہمارا درس مکمل ہوا، لیکن یہاں انہوں نے ایک اچھی تصویر دکھائی ہے. کہا رسم تقریبی للکعبۃ المشرفہ، ایک ایسی شکل، ایک ایسی تصویر جو نزدیک لائے گی ہمیں کعبہ مشرفہ کو. رسم یعنی صورت، تصویر، تقریبی یعنی ایسی تصویر جو نزدیک لائے گی کس چیز کو؟ للکعبۃ المشرفہ، کعبہ مشرفہ کو، قبلۃ المسلمین جو مسلمانوں کا قبلہ ہے. دیکھیں اب انہوں نے ایک ایک کر کے بتایا ہے. نمبر ایک جس پر ہے وہ حجر اسود ہے. یہ دیکھیں کہاں پر ہے نمبر ایک ہمارے ہاں، یہ ہے نمبر ایک. تو کہا نمبر ایک جو ہے یہ حجر اسود ہے، یہ دیکھیں نمبر ایک ہے. دوسرا باب الکعبہ، یہ دیکھیں نمبر دو، انہوں نے ادھر سے اشارہ کیا. دوسرا باب الکعبہ، یہ کعبہ مشرفہ کا دروازہ ہے، لکڑی نما جو دکھائی دے رہا ہے، ادھر دیکھیں آپ، لکڑی نما. تیسرا میزاب، میزاب وہ پر نالا جس کو مزراب الرحمہ بھی کہتے ہیں، جہاں سے بارش برستی ہے کعبہ کی، یہ ادھر ہے اس طرف، یہ دیکھیں تین لکھا ہے. چوتھا شازوران، شازوران نامی جگہ، یہ ادھر ہے اس طرف، یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے شازوران. یہ وہ حصہ ہے جو خانہ کعبہ کے آپ سمجھ لیجئے سنگ بنیاد کا حصہ جو ہے، سنگ بنیاد کی طرف جو حصہ ہے اس کو شازوران لکھا ہے. آپ دیکھیے حجر اسماعیل الحطیم، پانچواں حتیم ہے، یہ حتیم ہے. یہ جو دیوار بنائی گئی ہے، اس دیوار کے اندر یہ جو یہ خالی جگہ ہے اس کو حتیم بولتے ہیں، اس کو حتیم بولتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے وقت یہاں سے بھی کعبہ تھا، ادھر سے بھی. پھر جب قریش نے حلال اور پاک مال سے کعبہ بنانے کی شرط مقرر کی تو ان کا مال کم پڑ گیا، لہذا انہوں نے اس حصے کو صرف نشان لگایا، اس پر تعمیر نہیں کی. بعد میں اسلامی حکام آئے، مسلمان حاکم آئے، کچھ انہوں نے تعمیر کیا، اور دوسری مرتبہ جب تعمیر کرنے کی ضرورت پڑی تو اگلی مرتبہ کے حاکموں نے تعمیر نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم ابراہیم علیہ السلام کے ہی اس پر چھوڑیں گے، اور اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کعبہ کو چھوڑا ہے. چھٹا ہے ملتزم، یہ دیکھیں ملتزم، یہ حصہ ہے، یہ دروازے اور حجر اسود کے بیچ میں. تو اس کے بارے میں احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو شخص ملتزم کے ساتھ اپنا جسم لگائے اللہ نے اس پر نار جہنم حرام کر رکھی ہے. تو یہ وہ ملتزم ہے، اسی لیے اس کو ملتزم کہتے ہیں. یہ لزمہ سے ہے، یعنی اپنے آپ کو چمٹانا اس کے ساتھ. ساتواں مقام سیدنا ابراہیم، یہ مقام ابراہیم ہے، یہاں دیکھیں یہ مقام ابراہیم ہے. آٹھواں رکن الحجر الاسود، آٹھواں حجر اسود کا رکن، یعنی وہ سائڈ، وہ طرف جس طرف حجر اسود ہے، وہ طرف جس طرف حجر
اسود ہے. یہ دیکھیے یہ 8واں ہے، یعنی یہ رکن، یہ پورا کونا جو ہے اوپر سے نیچے تک یہ حجر اسود کا کونا ہے. یہ ادھر سے دیکھیے یہ کونا، اس کو بولتے ہیں حجر اسود کا کونا. یہ حجر اسود کا کونا ہے پورا، اتنا جتنا بھی یہ کونا ہے یہ حجر اسود ہے. 9 ہے رکن یمانی. یہ دیکھیے یہ ادھر ہے، ادھر ہے، یہ ادھر سے آپ ادھر دیکھیے، ادھر سے سارا یہ رکن یمانی ہے. یہاں پر انہوں نے علامت لگائی، دیکھیے یہاں رکن یمانی ہے. اس کی طرف حاجی کو اشارہ نہیں کرنا ہے، اگر موقع ملے تو چھونا ہے ہاتھ سے، اشارہ نہیں کرنا ہے، بوسہ نہیں کرنا ہے، لیکن چھونا ہے اگر موقع ملے. یہ دیکھیے 10واں ہے رکن شامی. تو یہ ادھر ہے، شام کی طرف ہے، رکن شامی اس طرف ہے. اس پورے کونے کو رکن شامی کہتے ہیں. یہ 11واں رکن عراقی. یہ والا ہے رکن عراقی، یہ رکن عراقی ہے. 12واں ستار الکعبہ، کعبہ کے پردے. یہ دیکھیے یہ پردے ہیں، یہ غلاف ہے، پردہ غلاف. اس پوری غلاف کو ستار الکعبہ کہتے ہیں. 13واں لکھا ہے خط المرمر البنی. یہ سنگ مرمر کا یہ ایک لکیر جیسی یہاں پر ہے، سنگ مرمر الگ لگایا گیا ہے جو پورے مطاف میں جاتا ہے. اور یہ بنی رنگ کا ہے، یعنی بھورے رنگ کا ہے، ڈارک ریڈ ہے، یہ براؤن رنگ کا ہے. تو یہاں پر جب انسان ہو تو اس نشان پر پہنچے، اس کو لگتا ہے میں حجر اسود کے برابر ہوں. یہاں سے طواف کا نیا چکر شروع کرتا ہے. وَمِنْهُ يَبْدَأُ الطَّوَافُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ. کہتے ہیں اسی خط سے لوگ، اسی لکیر سے خانہ کعبہ کا، کعبہ مشرفہ کا طواف شروع کرتے ہیں. معزز ناظرین، آج کے درس میں اتنا کافی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں مزید سیرت نبویہ کا ایک اور درس لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. تب تک کے لیے وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مجھے امید ہے کہ آپ نے درس اچھی طرح سے دیکھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے اور سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، ہمیں اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نوازے، اور ان کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق سے نوازے. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.